खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस ख़ास प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीले से यकीनन खुदावंद आपको ब्लेस करने को है, बरकत देने को है। हम गुज़श्ता भी तमाम प्रोग्राम्स के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं, आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज तीसरे सीज़न का ये 22वां प्रोग्राम है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन आपको बहुत बरकत मिलेगी। जिन खुदाम ने हमें आज ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर अजीम रहमत साहब ने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मच। और इनके साथ खुदा उनके खादिम खुरम यूनुस साहब ने। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोनों खुदा उनका शुक्र हो कि तदरीसी खिदमत से मुंसलिक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बाबरकत हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ में खुदा उनके कलाम को बड़ी ही वजाहत के साथ बयान करते हैं और बाबरकत अंदाज में बयान करते हैं। आज यकीनन आप इनके वसीले से बहुत बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुरम यूनुस साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तू कुदरत वाला खुदा है, मेहरबान है, नादीदा गैर फ़ानी बादशाह है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम पर ये फ़ज़ल किया कि हम जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, तेरे बेटे यीशु मसीह के फ़ज़ल के वसीला से ज़िंदा किए गए हैं और उसमें ज़िंदा किए गए हैं। खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के वसीले से ज़िंदगियों को ताज़ा करना, सोचों को बहाल करना, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और क्रिश्चियन मैच्योरिटी में चलने की तौफीक देना, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 3 बाब पहली 6 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है। तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदिस गलील का और उसका भाई फिलिप्पुस इतूरिया और तरखूनी तिस्का और लिसानियास अबलीने का हाकिम था, और हन्ना और काइफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ और वो यरदन के सारे गिरदो नवाह में जाकर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा, जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, जिस तौर से खुदा यीशु मसीह की पैदाइश और उसके बाद उनके माँ बाप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो शरीयत के उसूल व ज़वाबत हैं उनके मुताबिक यीशु मसीह की तरबियत, परवरिश, निगहदाश्त करते रहे, और आगे चूँकि अब मुक़द्दस यूहन्ना की जो यूहन्ना इस्तबागी की खिदमत का आगाज़ है, इस ताल्लुक़ से हमें बताया जा रहा है बड़ी वजाहत के साथ। मुक़द्दस लूका ने इन तमाम चीज़ों को हमारे सामने रखा है ताकि हम जान सकें, सीख सकें। चूँकि खुदावंद यीशु मसीह का ये पेश रो है और फॉररनर है और यकीनन उसकी राह तैयार करने वाला है, जिस तौर से खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं और उनसे पहले इन्हें भेजा गया है ताकि यीशु मसीह के लिए राह तैयार करें, लोगों को प्रिपेयर करें और ये अपनी खिदमत के काम का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मुक़द्दस लूका हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि दौर क्या था और हालात क्या थे, किस तरह से ये सब कुछ हुआ है। हम इसी बात को जानेंगे सबसे पहले प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे कुछ नामों का जिक्र किया गया है, ख़ास तौर पे तिब्रियुस कैसर की हुकूमत का जिक्र किया गया है, पेंतुस पिलातुस का जिक्र किया गया है, हेरोदिस का जिक्र किया गया है, और फिलिप्पुस इतूरिया और तरखूनी तिस्का, लिसानियास और जो अबलीने का हाकिम है। इन तमाम नामों को बयान करने के पीछे मुक़द्दस लूका
کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیوں اتنے نام انہوں نے دیے ہیں کہ یہ اس علاقے کا حاکم ہے، یہ اس علاقے کا حاکم ہے، اوورآل گورنمنٹ کس کی تھی، کون گورنر تھا؟ یہ سب کچھ بیان کرنے کے پیچھے کیا مقاصد پنہاں ہیں مقدس لوکا کے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ مقدس لوکا کا جو لکھنے کا انداز ہے بہت کمال کا ہے۔ اگر ہم اس کا پہلا باب اور پہلی آیت سے دیکھیں تو وہ اپنی جو ریسرچ ہے اس کا ایک پرپس بیان کرتا ہے کہ میرا کیا آبجیکٹیو ہے۔ کہتا ہے کہ چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں۔ بہتوں نے کوشش کی، جیسا کہ انہوں نے شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھے کہ لوکا جو لکھ رہا ہے اس کے پیچھے اس کی ایک ریسرچ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ وسیع ہے، تاکہ جو کچھ بھی وہ لکھ رہا ہے اور جس پرپس کے لیے لکھ رہا ہے، جو کہ خصوصی طور پر یہاں پر اس ٹیکسٹ میں یوحنا کے بارے میں، جب وہ یوحنا استباغی کے بارے میں وہ لکھنے لگا ہے تو اس نے جو ہسٹری پیش کی ہے وہ کمال کی پیش کی ہے، کیونکہ اس میں اس نے پولیٹیکل لیڈرز امپائر کو بھی پیش کیا ہے کہ کیا امپائر تھی اس وقت اور روم کی سلطنت کس طرح سے ورک کر رہی تھی اور کتنا سٹرونگ ہولڈ تھا اور ساتھ ہی اس نے اس یوحنا استباغی کی جو خدمت کا آگے وہ آغاز کے بارے میں بتانے لگا ہے یوحنا، وہ پوری تصویر کھینچ رہا ہے، ایک تاریخی تصویر کھینچ کے بتانے لگا ہے کہ how the things were so critical۔ اسی کے ساتھ اس نے مذہبی لوگوں کے نام بھی لیے، خصوصی طور پر اس نے 2 سردار کاہنوں کے نام لیے، جو کہ وہ بھی ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ how it possible that these 2 persons on the same time are the higher priest۔ تو جو ڈیٹیلز میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ کیسر اور پلاطوس اور ہیرودیس مورخین نے اکثر تاریخیں حکمرانوں کے دور حکومت کی مدد سے دی ہیں جن میں وہ واقعات وقوع پذیر ہوئے تھے۔ سیم ڈیٹیلز میں نے جب چونکہ ولیم بارکلے کنٹیکسچول تھیولوجی میں بڑا نام ہے اس کا، اور کنٹیکسچول تھیولوجی میں یعنی کانٹیکس پیش کرنے میں اس نے بھی ایک ڈیٹیل دی ہے، جس میں اس نے ٹیبریس گریک میں سکسیسر تھا آگسٹس کا، اوکے، اور اس کے بعد وہ تقریباً رومن ایمپرر تھا جو AD 11 up to 12 تک رہا۔ یہ میں وہاں سے سورس آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ناظرین اگر پرسنل سٹڈی بھی لینا چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کنگ ہیرڈ کا نام، ہیرودیس اعظم کا نام اس نے پیش کیا ہے، جو تقریباً 4 BC تک اس کی رین ہے۔ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کے آگے بیٹوں میں جو ابھی آپ نے نام یہاں پہ پڑھے ہیں، بھائی فلپس، توریا وغیرہ، یہ سارے نام۔ اب یہ ہیرڈ جو تھا یہ اینتیپاس، اس کے وہ گلیل کا اور پیریا کا اس کا گورنر تھا، اس کو انچارج اس نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد اینٹیپاس ہے، فلپ ہے اور آرخلاؤس ہے۔ یہ وہ نام ہے جو اس وقت سٹرونگ پولیٹیکل پیپل تھے، اور سٹرونگ پولیٹیکل پیپل کا کنٹرول تھا، جس میں ریلیجیس جو اتھارٹیز تھی وہ بھی پورے طور پر ان کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حنا اور قائفہ اور جب یسوع مسیح کی انہوں نے ان کے اوپر کورٹ کال کی تھی تو اس میں بھی وہ پہلے گھر میں لے گئے تھے، کیونکہ وہ سارا انلیگل ہو رہا تھا جو وہ خدا یسوع مسیح کی جو انویسٹیگیشنز کر رہے تھے۔ تو لوکا بڑی پکچر کھینچنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یوحنا استباغی کس قسم کی کریٹیکل سچویشن تھی اور پولیٹیکل امپائر جس کا تقریباً اسرائیل پر کنٹرول تھا، اور مختلف علاقوں ایریاز میں وہ گورنر تھے، وہ گورنر کے حیثیت سے کام کر رہے تھے، اور پولیٹیکل لیڈر جو تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیجیس لیڈر تھی،
مذہبی جو لیڈرشپ تھی خصوصی طور پر ان کے سردار کہن، کیونکہ آپ کو پتا وہ کورٹس کے ہیڈ ہوتے تھے، اور سردار کہن جو ہوتے تھے نہ صرف مذہبی امور کو وہ حل کرتے تھے بلکہ وہ سوشل امورز کو بھی حل کرتے تھے، اور بڑی حد تک وہ پولیٹیکل امورز کو بھی حل کرتے تھے. they were higher authorities. اور اس قسم کے سینیریو میں مسیح کے لیے ایک شخص آ جانا اور اس کا پریچ کرنا اور اس کا منادی کرنا کسی بھی طرح سے یہ خطرے سے خالی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ بادشاہ، آپ کو پتا ہے ہیرودیس بادشاہ کی اگر ہسٹری پڑھی جائے، جس نے بچے بھی مروا دیے یسوع مسیح کی پیدائش کے، پھر اس کے بعد اس کے بیٹوں میں وہ کنگڈم ڈیوائیڈ ہو گئی، کریٹیکل سچویشن تھی. اور ارخلاؤس تو بڑا بدنام قسم کا وہ کنگ جو تھا وہ ڈکلیئر کیا گیا ہوا تھا، کیونکہ خصوصی طور پر یہودیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت برے ہوتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جوش جو کلچر ہے، یہودی جو دین ہے وہ اوپر آئے، بلکہ رومن امپائرز کے ساتھ اور یونانی امپائرز جو کلچر اور دیوی ان کی وہ پھر بھی قدر کر لیتے تھے، لیکن یہودیوں کو وہ چاہتے تھے کہ یہ دبے رہے. اور اس قسم کی سچویشن میں مسیح کی تصویر کھینچتے ہوئے کہ یسوع مسیح کا آنا اور یوحنا کو بطور نبی ڈکلیئر کرنا اور پھر اس کی خدمت کو مسیح کے لیے پیش کرنے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس قسم کا سچویشن تھی، کس قسم کا سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، کس قسم کی مذہبی بیک گراؤنڈ تھی. اور اس قسم کی بیک گراؤنڈ میں ان لوگوں کو آپ پرسنلی طور پر اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ اٹ واز ناٹ این ایزی جاب ٹو پریچ ریپینٹنس اس سچویشن میں، کہ ایک شخص جو ہے وہ یردن کے پار جاتا ہے یا وہ توبہ کی منادی کرنے لگا اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں، مسیح کے بارے میں بیان کرنے لگا، تو یہ ایزی جاب نہیں تھی. لیکن پریز دا لارڈ، اس نے کہا کہ میں نے ترتیب وار آپ کو سارا بیان کیا تاکہ آپ پوری تصویر کھینچ سکیں کہ کیا کنگڈم امپائرز کی سچویشن تھی جب یوحنا اصطباغی نے منادی شروع کی. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو بڑے ڈیٹیل انداز میں پروفیسر صاحب نے ہم تک پہنچائی ہیں، اور یقیناً ان ناموں کو دینے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ کس طرح کا ماحول تھا، کس طرح کی گورنمنٹ تھی، اور کس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، اور کس طریقے سے مقدس یوحنا اصطباغی یہاں پہ سامنے آتے ہیں خدا کی خدمت کرنے کے لیے اور منادی کرنے کے لیے. اور یہ سلسلہ جو ہے ان کا یہاں سے شروع ہوا ہے، اور جب تک یہ خدمت کرتے رہے ہیں ایسے کٹھن حالات کا مقابلہ انہیں کرنا پڑا ہے. اور یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ جس طور سے انہوں نے ہیرودیس کے خلاف بھی خاص طور پہ واضح طور پہ اس کا گناہ جو ہے اس کی مذمت کی کہ اس نے غلط کیا ہے، اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. سو اس اعتبار سے اسے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، اسے بہت بڑی سزا بھی بھگتنا پڑی. لیکن اس کے باوجود جو اس کی خدمت کا کام ہم دیکھتے ہیں شروع سے اس کے جان دینے تک، یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑی دلیری کے ساتھ چلتا رہا. ایک اور بڑا مقصد جو مقدس لوکا کی نگاہ میں ہو سکتا ہے، چونکہ شروع سے ہی ایک جو مقصد اس کے سامنے ہے کہ وہ چونکہ بڑا ایک منطقی انداز میں چیزوں کو دیکھنے والا ایک طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اور چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور ان چیزوں کو لاجک کے ساتھ بیان کرتا ہے. سو اس اعتبار سے مقدس لوکا کے نام دینے کے پیچھے ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور یقیناً یہ وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کو پروو کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ کل کلاں جب تاریخ میں سے یہ دیکھا جائے گا، ریسرچ کی جائے گی، تو ہم بآسانی ان چیزوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں. اب اسی لیے اگر یوحنا اصطباغی کی خدمت کا آغاز ہوا تو پہلے اس کے ساتھ گورنمنٹ کا ذکر کیا گیا کہ گورنمنٹ کس کی تھی، تاکہ لوگ تاریخ میں اسے ڈھونڈ سکیں، تلاش کر سکیں، اور کبھی کوئی مشکل نہ ہو سکے. مطلب یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کلام جو ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں، کوئی بیس نہیں، ہمیں پتہ نہیں کس دور میں یہ ہوا، کس وقت میں ہوا. یہ تاریخ کے ناموں کو دینے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کبھی دیکھنا چاہیں، ریسرچ کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں، تو آپ کو بآسانی پتہ چل سکے کہ مقدس یوحنا کی خدمت جو تھی وہ کس دور میں تھی، گورنمنٹ کس کی تھی، لوگ کیا تھے اور کیا کلچر تھا، کس طرح سے یہ خدمت کا انداز تھا مقدس یوحنا اصطباغی کا. سو مقدس لوکا کا ان ناموں کے دینے کے پیچھے جو مقصد ہے، خاص طور پہ دو مقاصد ہیں. ایک یہ کہ کتنا کٹھن یہ وقت تھا اور کس طرح کے مشکل حالات تھے جن میں سے مقدس
यूहन्ना इस्तबागी जो खिदमत करते रहे, और इसी तौर से दूसरा जो मकसद है नामों को देने का वो ये है ताकि तारीख़ को प्रूव किया जाए, साबित किया जाए, खुदा के कलाम की अथेंटिसिटी जो है, इसका जो मुसद्दका होना है, इसको तारीख़ में भी इसको बयान किया जाए या जिक्र किया जाए, ताकि जब आप इसको प्रूव करना चाहें, साबित करना चाहें, तो आप तारीख़ के नामों को निकाल कर देख सकते हैं। सो आगे बढ़ेंगे और हमारे प्यारे भाई खुरम यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे, पूछेंगे। खुरम साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे दूसरी आयत में लिखा है, और हन्ना और काइफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में ज़करिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ। ये बियाबान पर चूँकि काफ़ी बहस व मुबाहसा चलता रहता है, और अच्छा है कि आप हमें खुदा के कलाम की रहनुमाई के मुताबिक हमें सिखाएं, बताएं कि बियाबान से मुराद क्या है। जी, बहुत शुक्रिया भाई मुनव्वर, सबसे पहले तो दावत का, इनविटेशन का। खूबसूरत सवाल है और काबिले रोशनी डालने के लिए है, शुड बी हाईलाइटेड। बियाबान जो लफ्ज़ है, यहाँ पर सबसे पहले तो एक वर्ड स्टडी में जब हम जाएं, क्योंकि बाइबल के अच्छे तालिब इल्म होने के लिए आपको वर्ड स्टडी करनी पड़ती है ताकि कॉन्टेक्स्ट समझा जा सके, वर्ड यूज़ समझा जा सके। अंग्रेज़ी में तो इसके मायनी है सॉलिटरी, अनइनहेबिटेड, डेसोलेट प्लेस। उर्दू में गैरबाद, उजाड़, तन्हा जगह। ऐसी जगह जो गैरबाद हो, जो तन्हा हो और जो उजाड़ हो। अब जब आप डिक्शनरी में चेक करते हैं बियाबान का मायनी इस कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर आप जगहों में इसको ले जाएं तो ये ऐसी जगह है जो लोनली है, गैरबाद है। अगर लोगों में ले जाएं तो ऐसा शख्स जिसको लोगों ने छोड़ दिया हो, वो भी बियाबानी तजर्बे से गुजरा होता है। अगर आप इसको खिदमत में ले जाएं तो ऐसी कलीसिया जिसका चरवाहा उसको छोड़ दे, वो भी एक बियाबानी तजर्बे से गुजरी होती है। सो विल्डरनेस के लिए यहाँ ग्रीक वर्ड एरेमोस इस्तेमाल हुआ है, और उसका जो, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ये खसूसियत है, तो इसका मायनी है कि अनपॉपुलेटेड प्लेस। अब यहाँ पर जब हम विल्डरनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफिकली बताऊंगा, क्योंकि मुनव्वर साहब ये जो पैसेज है, ये जो इक्तबास है, इसको हम थियोलॉजी में जियोपॉलिटिकल पैसेज कहते हैं। जियोपॉलिटिकल से मुराद है जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली, यानी जोग्राफियाई अंदाज में और सियासी अंदाज में हमने इसको देखना है। अजीम साहब ने बड़ी खूबसूरती से उसको पॉलिटिकली भी एक्सप्लेन किया है। तो हम थोड़ा सा जोग्राफियाई लिहाज से अगर आप देखें तो पहले तो हमने ये देखना है कि ये था कहाँ पर बियाबान फिज़िकली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहूदिया का हिल कंट्री था, ये वहाँ था। उसकी वेस्ट में या मगरिब में डेड सी ऑन द ईस्ट था, जो यहूदिया था वो ऑन द वेस्ट था, और उसके नॉर्थ में जॉर्डन रिवर था, दरिया यर्दन, जहाँ पर वो बपतिस्मा भी दे रहा था या दिया करता था। सो ये तो थी इसकी जोग्राफियाई लोकेशन। अब एक थियोलॉजी में हम टर्म यूज़ करते हैं डबल एंटेंड्रे। उसका मतलब है डबल एंट्री। किसी भी पैसेज को फिजिकली भी हमने देखना है, लेकिन स्पिरिचुअली भी हमने देखना है। मेरे लिए मुनव्वर साहब बरकत की बात यह है कि जब विल्डरनेस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूहन्ना जो है, यूहन्ना वो सिर्फ विल्डरनेस में नहीं है, बल्कि ज्यूइश नेशन एज अ नेशन भी विल्डरनेस में है। लीडरशिप इज नॉट गुड, वो करप्ट है, वो जिन हाथों में है। फिर उसके बाद ऑरल लॉ को बहुत ज़्यादा एम्फसिस दिया जा रहा है, जिसे आप तहरीरी नहीं ज़ुबानी शरीयत कहते हैं। और फिर उसके बाद, बल्कि उस दौर में तो अगर आप स्टडी करें, मैं डिफरेंट अल्फ्रेड एडरशाइम को स्टडी करें और दीगर मैं नाम और आगे चल के बताऊंगा जूइश स्कॉलर्स के, जो जिन्होंने किताब लिखी यस्सु का दौर जूइश पर्सपेक्टिव से, तो वो कहती हैं कि वो तो फ़की फरीसी की अगर वो जो रस्सी है चोगे की, वो भी अगर किसी आम बंदे को टच हो जाती थी तो वो बुरा मनाते थे कि ये भी गंदी हो गई है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो विल्डरनेस है वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि वो जो यूहन्ना है वो उस नेशन के लिए आया जो स्पिरिचुअल विल्डरनेस का भी शिकार थी, रूहानी बयाबानी सफ़र का भी शिकार थी।
اب یہاں پر ایک امید کی بات ہے، بابرکت بات ہے، اور وہ یہ ہے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں خدا اچھی جگہوں سے کلام لے کر آئے گا، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں خدا باغات میں سے کلام لے کے آئے گا، گلستانوں میں سے بات لے کر آئے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی قدرت اور اس کی حاکم اعلیٰ ہونے کی جو ایک صلاحیت ہے یا اس کی اتھارٹی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسی نیشن کے لیے جو ولڈرنیس میں ہے ان کے لیے ولڈرنیس میں سے بھی کوئی کھڑا کر کے شخص، کیونکہ یہاں پہ جو کلام نازل ہونے کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے وہ رحمہ ہے، that is that he received the direct word from God and then he delivered it to the people. تو وہ ایسے لوگوں کو کلام دے رہا ہے بیابان میں سے جو خود بیابان میں. اچھا، اگر آپ لوکا پہلا باب اور اس کی 80 یا ورس نمبر 80 دیکھیں، یہاں پہ بھی لفظ جنگلوں میں رہا یوز ہوا ہے، لیکن بیابان اور جنگل دونوں کے لیے گریک ورڈ ایرموس ہے، اور یہاں لکھا ہے وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا. تو اٹ مینس کہ وہ صرف فزیکلی نہیں بڑھتا رہا، وہ اسپرچولی بھی گرو کرتا رہا، خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن بھی رہا. سو بیابان سے پہلی مراد فزیکل پلیس ہے، دوسری مراد وہ روحانی بیابان جس میں نیشن تھی، وہاں سے خدا کا کلام ان کے لیے آیا تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سیدھا کریں. وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ایک سوال ہے، بیابان میں ہی وہ کیوں رہا جب تک بڑا نہیں ہو گیا؟ He was ہم سر کنٹمپرری آف جیسس کرائسٹ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً کوئی 30 سال وہ وہیں رہا یا اس سے زائد عرصہ. سو وہ کیوں وہاں رہا؟ وجہ یہ ہے 1950s میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر رچرڈ نیبر نے ایک اسٹڈی پبلش کی تھی، اور اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور یہ میں اکثر اپنی کلاس میں ایک آرٹیکل کی کاپی دیتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں. رچرڈ نیبر نے اس نے جیسس اینڈ دا کلچر پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس نے یہ سوال سامنے رکھا کہ از جیسس ابو دا کلچر اور جیسس از دا کلچر. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ایمان کو جو چیز ٹھیس پہنچاتی ہے وہ باہر سے نہیں، کئی بار اندر سے بھی غلط تعلیم ٹھیس پہنچا رہی ہوتی ہے. سو خدا کے ڈیزائن اور ارادے کے مطابق، ارادہ الہی کے مطابق خدا نے اس کو ولڈرنیس میں رکھا تاکہ وہ دنیا کے انفلوئنس اور سوسائٹی کے انفلوئنس سے بھی سیف رہے. میں ایک یوٹیوب پر سیریز ہے، اور طارق صاحب کے ساتھ میں ایک بار ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا. ایک لیڈی ہے جس کے پورے لیکچرز ہیں، سیکرٹ آف کرسچن ہیپی لائف. تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب کمہار کوئی برتن بناتا ہے تو وہ بنانے کے ساتھ ہی فوراً اسے زیر استعمال نہیں لے آتا، بلکہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے ڈیسولیٹ کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے سولیٹیوڈ میں رکھ لیتا ہے، سولیٹری انوائرمنٹ میں رکھ لیتا ہے، خلوت میں رکھ لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ پکا ہو، مٹی مضبوط ہو، دھوپ لگے، تیاری ہو، پھر وہ استعمال میں آتا ہے، مستعمل ہوتا ہے. تو دیٹ مینس کہ جان واز گیٹنگ پریپیئرڈ بیفور ہی پریپیئر ادر پیپل. تو ایک میسج یہ بھی ہے، آخری بات کروں گا، کہ اس سے پہلے میں اسٹیو لاسن کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میسج تیار کرنے سے پہلے میسنجر کا تیار ہونا بہت ضروری ہے. Praise God. سو میں یہ سمجھتا ہوں میسنجر تیار ہوا ہے تو اس کا میسج سامنے آیا ہے. اور ولڈرنیس ہمیشہ بری چیز نہیں ہے، جب خدا لے جائے تو چلے جائیں، وہاں رہیں نہ مرے نہ، لیکن وہاں رہ کے کچھ سیکھ ضرور لیں جو خدا سکھانا چاہتا ہے. پریز گاڈ. اور بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز، مثالیں ہمیں ملتی ہیں جب خداوند بیابان میں لوگوں کو سکھاتا رہا، جس طور سے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو سکھاتا رہا، مرد خدا موسیٰ کو سکھاتا رہا. خداوند یسوع مسیح خود بذات خود انہوں نے 40 دن کا جو فاقہ کیا ہے تو تنہائی میں وقت گزارا ہے، خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے. اور اسی طور سے ہم اور بہت سارے انبیاء کرام کو دیکھ سکتے ہیں. ایلیا خدا ان کے ساتھ اسی طور سے ٹائم سپینڈ کرتا رہا اور خدا ان کے ساتھ وقت گزارتا رہا. سو بہت اچھا ہے کہ ہم جس یہاں پہ بیابان کا ذکر کیا گیا ہے، دراصل وہ تنہائی ہے، خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. جو پتمس کا جزیرہ ہے دراصل وہ بھی یوحنا کے لیے ایک بیابان ہے. اس نے وہاں پہ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. تو دیکھیں خدا حالات کو نہیں دیکھتا کہ آپ کس طرح
की सिचुएशन में हैं। वो चूँकि अगरचे पाबंद सलासल है और कैद व बंद की सोबतें उठा रहे, इसके बावजूद खुदा की हुजूरी ने उसे छुआ और उस पर वो रेवलेशन जो था वो रिवील कर दिया जो कि आज तक कलीसियाओं के लिए बाबरकत है। और मसीह की जो आमद है उसके निशानात जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर अयां किए, जाहिर किए। सो बहुत अच्छा है खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना और खुदा के साथ वक्त गुजारना। जब हम वक्त गुजारेंगे तो उसके बाद जो कुछ हम पेश करेंगे दरअसल वो बाबरकत होगा। जैसे यूहन्ना इस्तबागी का पैगाम जो है उस वक्त के लिए इंतहाई बाबरकत और कई जिंदगियों को तब्दील करने का सबब ठहरा। सो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी कि हम इस तरह से खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें जो खुरम यूनुस साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे, बड़ी बाबरकत बातें। आगे बढ़ेंगे, प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे जो तीसरी आयत लिखा है, और यर्दन के सारे गिरदो नवाह में, एक तो हमारी रहनुमाई करें कि ये गिरदो नवाह में क्या था, किस तरह से हम इसको बयान कर सकते हैं जो यर्दन के गिरदो नवाह का इलाका है। और इसके बाद जो यहाँ पर लिखा है कि जाकर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा। सो तीन चीज़ें हैं। पहली बात जो यर्दन के गिरदो नवाह का इलाका है इसके ताल्लुक़ से, और फिर जो तौबा और बपतिस्मे के ताल्लुक़ से। ऑलराइट, थैंक यू। एक तो बात ज़हन में रखें कि नाज़रीन के लिए भी, कि जब भी किसी जगह का नाम आ जाता है तो बाइबल मुकद्दस में जब हम तफसीर करते हैं और हर्मेनोटिकस प्रिंसिपल्स अतलाक करते हैं, उनमें से एक जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, जोग्राफिया समझे, और जोग्राफिया को समझे बगैर आप आगे नहीं मूव हो सकते। बिल्कुल, कि क्या वो इलाका है, कहाँ पर वो जा रहा है। और फिर डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप तफसीर कर रहे हैं तो आपको तफसीर उर्दू तर्जमे के साथ कम से कम, अगर आप यूनानी और अबरानी नहीं जानते फ़र्ज़ करें, तो आपको किंग जेम्स वर्जन, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, ये चंद वो तराजुम हैं जो ओरिजिनल मतन के बहुत करीब हैं, वो जानना ज़रूरी है ताकि आप उसके, अब यहाँ पे लफ्ज़ चूँकि आप कैथोलिक तर्जमे में ये लफ्ज़ उर्दन है और यहाँ पे यर्दन है, क्योंकि वो बराह रास्त ग्रीक से है तर्जमा। ओके, तो ये भी ज़हन में रखना है कि, और फिर जो लफ्ज़ गिरदो नवाह है, ग्रीक में सराउंडिंग एरियाज़ हैं जो यर्दन के साथ सराउंडिंग एरियाज़ हैं। अब वो सराउंडिंग एरियाज़ क्या है, डेफिनेटली अगर आपके पास स्टडी बाइबल है तो मैं नाज़रीन की हेल्प भी करूँगा कि इसके आगे आपके एटलस या नक्शा जात लगे होते हैं, और नक्शा जात आपकी बहुत मदद कर सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि जब आप बहुत से हमारे बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले वो आगे निकल जाते हैं लेकिन उस पर रोक कर रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो एक तो जब हम ज़हन में रखें कि जब ये टेक्स्ट की बात कर रही है तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द होल इजराइल, ये फ़लस्तीन की बात हो रही है। फ़लस्तीन में से ये एरिया है यर्दन, लेकिन उस वक्त ये भी इसराइल के कंट्रोल में था, और लेकिन अमूमन ये गैर अक़वाम की तरफ चली जाती थी बातें, क्योंकि ये यर्दन अगर आप नक्शे में देखें तो दरियाए यर्दन या यर्दन की वादी, फिर पीछे आ जाए कोहे नबू, रबा, दरियाए अरनून, नीचे मुआब है, उधर अदूम है, ऊपर जलाद है, ये सारे पट्टी साथ साथ चल रही है दरियाए यर्दन के साथ साथ, और इस तरफ जॉर्डन का एरिया, आगे बहरा मुर्दार डेड सी आ जाता है। ओके, ऊपरली साइड पे आपका बहरा रोम चला जाता है। ओके, तो आप फिर यरूशलेम, बैतलहम, या आप इसराइल की इन हो गए इन साइड के ऊपर, लेकिन इस साइड के ऊपर आप लाइन के ऊपर आप चले जाएंगे नॉर्थ में तो ये दमिश्क की रास्ते। यानी इसका मतलब है कि यूहन्ना इस्तबागी
اگر ہم نقشے پہ جا کے دیکھیں کہ یہ دریائے یردن ہے, یہ دریائے یردن کے ساتھ یہ جارڈن کا سارا ایریا ہے جو آج 1948 کے بعد آپ کو پتا ہے جارڈن ایک سیپریٹ ہے اور اسرائیل کے ساتھ اس کا نہیں ہے. آپ جارڈن جا سکتے ہیں, وہاں پہ دریا بھی دے, لیکن بیچ میں پارٹیشن ہوئی ہے, جو پارٹیشن ہوئی ہے. اب چونکہ وہ دور نہیں ہے جو لوکا جس دور کی بات کر رہا ہے, تو اب یہ ڈیفرنٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر جانا جاتا ہے. لیکن ارد گرد کا مطلب یہی ہے, سراؤنڈنگ ایریاز, یعنی یہاں پر وہ فریلی موو ہوا ہے. اور یوحنا استباغی نے وہاں پہ جا کے دو چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں کہ کیا کیا. ایک تو سراؤنڈنگ ایریاز کو ڈیفینیٹلی آئی ہوپ سو کہ ناظرین سمجھیں ہیں کہ نقشے کے اوپر, اگر نہیں تو مطالعاتی شاید آپ اٹھائیں پڑھیں, نقشے لگے ہوئے ہیں اس پر, یا پھر کتاب کوئی ایسی جیسے فار ایگزامپل فادر ایمینول آسی کی کتاب ہے اس کے نقشے قدم پر, اور بہت اچھی وہ جغرافیہ پہ ان کی ریسرچ ہے. اور میں بلکہ آنے سے پہلے اس کتاب کو بھی میں کنسلٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا, تو انہوں نے اردن کے اوپر, یردن کو اردن کے طور پہ لکھا ہوا, یعنی گریک معنوں میں بہت اچھا لکھا. اور میرے خیال کوئی انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں چھوڑی جس کا جغرافیہ بیان نہ کیا ہو. اور ایز اے بائبل اسٹوڈنٹ دس بک آلسو کین ہیلپ یو. ڈاکٹر کے ایل ناصر کی کتاب ہے بائبل ایٹلس, اور اس کے اوپر نقشہ جات کی تفاصیل موجود ہیں, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. براہ راست آپ جو نقشے ہیں ان کو دیکھ کر آپ انالیسس کر سکتے ہیں, اور پھر آپ ڈیفینیٹلی جارڈن اور تمام ایریاز کو دیکھیں کہاں کہاں کن کن علاقوں میں وہ گیا ہوگا. اور وہاں پر غیر قوموں میں بھی اس نے اس چیز کو, جو جنٹائل علاقے تھے وہاں پر بھی انہوں نے اس چیز کو توبہ کی اور بپتسمہ, توبہ کا آپ نے تو بولا, توبہ اور بپتسمہ کے تعلق سے, توبہ اور بپتسمہ کے والے سے اس نے اپنی یہ الہیات پیش کی. اور جیسا بھی شروع میں ہم نے بیان کیا کہ چونکہ یوحنا استباغی کے اوپر خدا کا مسا تھا, خدا اس کے ساتھ تھا, وہ پروفٹ تھا, اس کے منہ میں ریما تھا خدا کا, اس کے منہ میں خدا نے وہ کلام رکھا ہوا تو جو ریما بن جاتا تھا. ریما مین کہ اثر کر کے اگلے بندے کی زندگی کو لائیو کر دیتا تھا, زندہ کر دیتا تھا. دو باتیں اس نے کی, توبہ کرو, میٹانوئو گریک کا لفظ ہے, اور میٹانوئو ایز اے ورب بھی آتا ہے, ایز اے ناؤن بھی آتا ہے, ایز اے ایڈجیکٹو بھی آتا ہے. لیکن یہ سنٹیکس کو سمجھ کر ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے. یہ بھی ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم تفسیر کر رہے ہیں تو تفسیر کے اندر گرامیٹیکل انالیسس آف دا ٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو ایگزیجیزس بھی کہتے ہیں. تو ایک اسکالر لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایگزیجیزس ایسے ہی ہے جیسے ایک ہانڈی ہم تیار کرتے ہیں اور سبزی ڈال دیتے ہیں, مٹیریل ڈال دیتے ہیں, اور اگر مرچ مسالے نہیں نہ ڈالتے تو اس سبزی کا یا سالن کا مزہ نہیں آتا. اگر آپ کو, اور an exegesis is like a spices, یہ مسالہ جات کی مانند ہے. اگر اس کی تفسیر میں مسالہ جات کا استعمال یعنی کہ گڈ ایگزیجیسس نہ ہوئی تو آپ کا سالن, یعنی آپ کا جو تفسیر ہے وہ اپنی معنی اور اپنی مفہوم کھو جائے گی. تو ایک تو ناظرین کو یہ جاننا ہے کہ یہ محنت کا کام ہے. صرف بائبل مقدس کو پڑھ لینا اور بائبل مقدس کو پڑھ کے بیان کر دینا معنی نہیں ہے, بلکہ آپ کو بہت حد تک میں کہوں گا اوریجنل لینگویجز کی سمجھ بھی ہونی چاہیے, اور آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ ٹیکسٹ کے اندر کس بات کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے. اوکے, توبہ کی میٹر یہاں پہ بطور ناؤن استعمال ہوا, لیکن میں یعنی توبہ ایز اے اسم, اور لیکن اس کا یہ بیسیکلی جو روٹ لفظ ہے میٹانویا, یعنی میٹا مین آفٹر, نویا مین تھنکنگ, اسٹڈی یا نالج یا انڈرسٹینڈنگ, یعنی یو انڈرسٹینڈ تھرو دا ریما وہ کلام جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے, اور یہ آپ کے اندر توبہ کی, توبہ کا مطلب ہے ٹو چینج یور مائنڈ, آپ کی سوچ بدل جائے گی, آپ کی ایتھکس بدل جائے گی, آپ کے رویے بدل جائیں گے, یو ول بی ٹوٹلی چینجڈ. تو آپ کو پتہ ہے کہ یوحنا استباغی نے تو بیسیکلی آگے کلیئر ہو جائے گی بات کہ وہ تو از ناٹ دا لائٹ, وہ روشنی نہیں ہے بلکہ روشنی کی طرف دکھانے کا ایک راہ ہے, راستہ دکھانے والا ہے. یہ اصل توبہ کا جو تجربہ اور مکاشفہ کنیکٹڈ ہے
وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اس لیے اس نے جب یسوع مسیح اس کے پاس بپتسمہ لینے آئے تھے تو اس نے کہا تھا یہ ہے خدا کا برا جو دنیا کے گناہ, میں تو اس لائق بھی نہیں کہ اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں, میں نہیں لائق. تو اس نے کلیئر کر دی بات, لیکن اس نے کہا کہ یہ اب ضرورت ہے, اور لوگ لے رہے تھے. لوگ کیونکہ بڑا اچھا لفظ بولا ریما, لاگوس کہتے ہیں ریٹن ورڈز کو جو خدا تحریری طور پر ہمارے پاس لے کے آ جاتا ہے, یا وہ ورڈ جو خود خدا کے اندر ہے. ریما لاگوس عام طور پر آپ کو پتا ہے خدا یسوع مسیح کو بھی کہا گیا یوحنا جان 1:1 میں, لاگوس از دا ورڈ آف گاڈ, is the word of God. لیکن ریما جب وہی الفاظ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی کا مکاشفہ کر دیتے ہیں تو وہ ریما بن جاتا ہے. جب یہ ریما بن جاتا ہے تو آپ کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یوحنا استباغی کی ٹیچنگ اور پریچنگ بہت اثر کر رہی تھی. وہ توبہ کر رہے تھے اور لوگ قائل ہو رہے تھے, لوگ کنونس ہوتے جا رہے تھے, اور یہاں تک کہ فقیہ فریسی بھی اس کے پاس پہنچ گئے. اور پھر بپتسمہ کا آپ کو پتہ یہودیوں میں کئی قسم کے بپتسمہ, بیپٹیزو یا بیپٹسمہ, تو غسل کو بھی کہتے ہیں. طہارت وہ پہلے کرتے تھے, جو پاکیزگی کے ساتھ پانیوں کا استعمال کرتے تھے, مختلف پانی سے طہارت کا استعمال کرتے تھے. لیکن یوحنا دریا یردن پر جب بپتسمہ دیتا تھا تو وہ اس سے بھی ادھر ہی بات جا رہی تھی کہ کس طرح مسیح آئے گا اور حقیقی بیپٹزم آپ کو جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے والی تھیولوجی کو پیش کرے گا وہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کیا, توبہ کرو یعنی اپنی راہوں سے پھرو, واپس آؤ اور بپتسمہ لو تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور یقیناً بڑی ہی بابرکت باتیں جو پروفیسر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. آگے بڑھیں گے اور ہم خرم یونس صاحب سے بھی جانیں گے. خرم صاحب, یہاں پہ 4 آیت سے لے کے 6 آیت تک یسایہ نبی کی نبوت کا ذکر کیا گیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے کہ اس کو ذرا بیان کریں اور ڈیٹیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیں. جی منور صاحب, نبوت جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں پروفیسی کی, نبوت کی, تو جو پرانے عہد نامہ کی وہ باتیں ہیں, پروفیسیز ہیں, ان کو جب نیو ٹیسٹمنٹ آتھرز یا نئے عہد نامہ کے مصنفین استعمال کرتے ہیں یا کوٹ کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نئے عہد نامہ کے ریفرنس سے دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان کا معنی کیا تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ کہاں یوز ہوئیں, کہاں سے کوٹ کی گئیں, اور اوریجنل سورس میں کس کانٹیکسٹ سے بات کی گئی. سو یہاں پر جو نبوت ہمارے سامنے ہے کہ جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو. یہاں پر جو پکارنا ہے یا کرائنگ ہے, اس کے لیے جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب دونوں طرح کی آوازیں ہیں. اس کا مطلب ہے شاؤٹ آف جوائے اور اس کا مطلب ہے شاؤٹ آف پین. یعنی یہ دونوں طرح کے اونچے پکارنے, آواز دینے, اور اضطراب میں بھی پکارا جائے, دکھ میں بھی پکارا جائے, یا خوشی میں بھی پکارا جائے, اس کے لیے بواؤ کا ورڈ بوائے روٹ سے استعمال ہوا ہے. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جب ہم دیکھیں تو اس کا جو ہفتاوی ترجمہ ہے سیپٹوجینٹ, اس میں جو یہ ورڈ ہے وہ مینلی اس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کسی کی مدد کے لیے پکارا جائے. جیسے کہتے نہیں ہیلپ می, تو مدد کے لیے پکارا جائے. گریکس جو تھے وہ یہ جو ورڈ ہے وہ استعمال کرتے تھے کچھ چیزوں کے ساؤنڈ کے لیے. فار ایگزامپل وہ ہوا کے ساؤنڈ کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتے تھے, وہ ویوز یا لہروں کے ساؤنڈ کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتے تھے, وہ ساؤنڈ کے ری ساؤنڈ کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتے تھے, وہ رورنگ کے لیے, جیسے لائن رور کرتا ہے تو دھاڑتا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ گریکس اپنی کامن لینگویج میں یا کلوکیل لینگویج میں استعمال کرتے تھے. تو میں جیسے پہلے بیان کیا کہ اس پروفیسی کو میں پہلے یہاں سمجھنے سے پہلے ہم یسایہ میں ہی جائیں گے اور یسایہ کے صحیفہ میں, یسایہ نبی کے صحیفہ میں اس کو سمجھیں گے کہ وہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے. یسایہ نبی کی کتاب جو ہے وہ 3 حصوں کو کور کر رہی ہے. نمبر 1, اسور کی قوم سے جب قوم یہودا کو خطرہ ہے. نمبر 2, اسیری میں. اور نمبر 3, اسیری کے بعد.
بابل کی اسیری میں، اسیری کے بعد، اور نمبر 1 پہ کیا ہے کہ جب اسور سے ان کو خطرہ ہے کہ ایک اتنا زبردست دشمن. اگر آپ منور صاحب پڑھیں یا دیکھیں تو اسیرینز اتنے ظالم تھے کہ ان کے دشمنوں کو، جو وہ اپنے دشمنوں کو جس طریقے سے مارتے تھے وہ بہت بروٹل وے آف کلنگ تھا، بہت ہی ظالمانہ اور پر تشدد اور بربریت سے بھرا ہوا طریقہ تھا. سو یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے وہ 66 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلے 39 چیپٹرز جو ہیں وہ سویئر ججمنٹ ہیں. میں خدا کہتا ہے میں تباہ کر دوں گا، خدا کہتا ہے میں چھوڑ دیا، تباہ کر دیا، اور اس طرح کی باتیں ہیں. تو ایک ریڈر جو سیریس ریڈر آف دا بائبل ہے، سنجیدہ طالب علم ہے کلام مقدس کا، وہ جب پڑھی جاتا ہے تو 39 چیپٹر تک تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، انکریجمنٹ نظر نہیں آ رہی، ہوپ نظر نہیں آ رہی. لیکن منور صاحب یہ جو پروفیسی کوٹ کیا یہ یسایہ 40 باب، اس کی آگے فرسٹ ورس سے آن ورڈ 3 آیت سے شروع ہوتی ہے یہ ایگزیکٹ پروفیسی. تو 40ویں باب سے لے کے 66ویں باب ابواب تک ہوپ کی بات ہے، امید کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں خدا کا کلام بڑا بیلنس ہے. بعض اوقات آج کل آپ کو پتہ ہے پراسپیرٹی گاسپل، خوشحالی کی انجیل، کہ اگر ہم مسیح کے پیچھے چلیں گے یا خداوند کو قبول کریں گے تو شاید کوئی دکھ نہیں آئے گا، شاید کوئی پرابلم نہیں آئے گی. لیکن اٹس ناٹ اے ٹرو ٹیچنگ آف دا بائبل. یہ مستند بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے، اوتھینٹک ٹیچنگ نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر کچھ لوگوں نے مسیحت کو، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، ایک بوجھ بنا دیا ہے، نہ کہ ایمان، نہ کہ انجوائمنٹ، نہ کہ برکت، نہ کہ ہمیشہ کی زندگی. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا خدا بہت بیلنس طریقے سے کلام میں ہمیں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 1 پہلے 39 چیپٹرز ججمنٹ ہیں، سزا ہے، سویئر پنشمنٹ ہے. لیکن اگلے چیپٹرز جو ہیں وہ ہوپ ہے، انکریجمنٹ ہے، پر امید ہے، اور خوشی ہے، اور خوبصورت فیوچر ہے. یہ تو ہے اس نبوت کا بیک گراؤنڈ. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ جان میکارتھر کہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے. اچھا یہ بڑی پرابلم ہوتی جب لوگ نبوتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ کہتا ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے 39 چیپٹرز کا مصنف کوئی اور ہے اور اگلے چیپٹرز کا مصنف کوئی اور ہے. اس کو تھیولوجی میں ڈیوٹریو آئزیا تھیوری بھی کہتے ہیں. ڈیوٹریو آئزیا تھیوری، وہ یہ ڈیوٹریو آئزیا تھیوری یہ کہتی ہے کہ کیونکہ پہلے 39 چیپٹر اتنی کو پنشمنٹ کا ذکر ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مصنف ایک ہو. لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے اور اسکالرلی پروفز موجود ہیں. خدا کے فضل سے ان اسکالرز کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے جنہوں نے اوریجنل لینگویجز کے ساتھ اور ہسٹوریکلی، تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اور اپولوجیٹکلی جو ہے مدلل مدافعت کے اعتبار سے انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ آئزیا از دا آتھر آف ایوری تھنگ، بٹ ہو از دا سورس؟ خدا از دا سورس. تو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ اس نبوت کا مطلب کیا ہے، تو یہاں لکھا ہے اس کے راستے سیدھے بناؤ، گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا. پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے اس نبوت میں، اس دور میں جو رولر ہوتا تھا، جب اس نے وہ شہر جو اس نے فتح کر لیا ہوا ہے، 1 مہینے بعد اب اس نے وزٹ کرنا ہے، تو اس نے پہلی ہیرلڈ کو بھیج کر، جو یونانی میں پریچر کے لیے ایک ورڈ یوز ہوا ہے نا، اس کا ایک مطلب ہیرلڈ بھی ہے. تو ہیرلڈ کو بھیج کر اس نے یہ پتہ کروانا ہوتا تھا، اعلان کروانا ہوتا تھا، اب میری آرمی نے گزرنا ہے، اب میری فوجوں نے گزرنا ہے، اب اس بادشاہ نے گزرنا ہے، اب اس شہزادے نے گزرنا ہے. تو اچھا ہے کہ سڑکیں اونچی نیچی نہ ہوں، اچھا ہے کہ سڑکیں لیولڈ ہوں، سڑکیں برابر ہوں. اور یہاں پر ایک جگہ میں پڑھا تھا کہ اگر وہ شہر کی سڑکیں اونچی نیچی ہوتی تھیں تو جو ہیرلڈ تھا وہ سٹی انسپیکٹر کے طور پہ بھی کام کرتا تھا، اور وہ اس کی بھی بےزتی تھی اور اس شہر کی بھی بےزتی تھی جس میں سے بادشاہ نے گزرنا ہے، کیونکہ سڑکیں اونچی نیچی ہیں، لیولڈ نہیں ہیں. سو یہ تو ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ معنی. لیکن جب ہم اس کا اسپرچول معنی دیکھتے ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو اونچی ہیں جن کو نیچے ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ پہاڑ ہیں غرور کے. کون سی چیزیں ہیں جن کو لیول ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ ہے انسان کی ضرورت جو مادہ چیزوں میں نہیں بلکہ خدا کے پلان کے مطابق نجات میں پوری ہوتی ہے. کون سی چیزیں ہیں جو ٹیڑھی ہیں؟ وہ ہیں غیر اخلاقی رویے جن کو سیدھا ہونے کی تب بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے. اور کون سی چیزیں ایسی جو خراب ہیں؟
وہ ہیں اوپریشن اور پریشرائزیشن، جس میں آج بھی انسان پھنسا اور ظلم اور بربریت اور تشدد کا شکار ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ٹیڑھی راہ کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اگر میں سر پوری نبوت میں ایکسپلین کروں گا وہ بڑا لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو اس کو ہم 2-3 منٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو ٹیڑھا ہے سیدھا کیا جائے گا۔ ٹیڑھے کے لیے جو انگلش ورڈ ہے وہ ہے کروکٹ۔ کہتے نہیں کہ دس پرسن از ویری کروکٹ، بندہ بڑا ٹیڑھا جے کدی کسی ٹائم ہور ہوندا ہے تے کسی ٹائم ہور ہوندا ہے۔ تو کروکٹ جو ہے انگلش میں ہے، گریک میں جیسے پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے کہ اوریجنل لینگویج کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، گو کہ آئی ایم ناٹ اے گریک اسکالر بٹ ورکنگ نالج کے طور پہ اسکولیوس ورڈ ہے، کروکٹ کے لیے اسکولیوس ورڈ ہے جو اسکولیوسس سے نکلا ہے۔ اور اسکولیوس کا جب میں میننگ دیکھ رہا تھا تو اس کا جو میننگ ہے وہ ہے کوئی چیز جس کو سیدھا ہونا چاہیے تھا پر وہ بینڈ ہوئی ہوئی ہے۔ اٹ مینس کہ خدا کا جو اس کے لیے مقصد تھا وہ بینٹ ہونا نہیں تھا، خدا کا جو اس کے لیے اوریجنل پلان تھا وہ سیدھا ہونا ہے۔ تو چارلس اسپرجن کی ایک کتاب جب میں اسکاٹ لینڈ میں تھا تو میں خریدی وہاں سے اور پڑھ رہا تھا، پریکٹیکل وزڈم آف اسپرجن، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو بوری آلوؤں سے بھری ہے وہی سیدھی کھڑی رہ سکتی ہے، جو بوری خالی ہے چاولوں سے اور آلوؤں سے وہ تو کھڑی کرتے بھی جائیں تو گر جائے گی۔ تو جب تک آپ خدا کے کلام سے بھرے ہیں، پاکیزگی سے معمور ہیں اور روح سے معمور ہوتے جاتے ہیں، آپ ہر طرح کی اپوزیشن کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خالی ہیں تو آپ کو تو ہوا بھی گرا دے گی۔ سو ESV اسٹڈی بائبل جو ہے وہ اس پہ یہ بات کرتی ہے کہ یہ سایہ اوریجنلی اور لوک کوٹ کر کے جو امیجز استعمال کر رہا ہے وہ امیجز ایتھکس سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں پرائیڈ تھا اس نیشن میں، نجات دہندے کے لیے ضرورت بنا۔ جان سٹارٹ اپنی کتاب میں کہتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کسی کو حل بتائیں، اس کو حل کی ویلیو نہیں تب تک سمجھ آئے گی جب تک اس کو مسئلے کی سنجیدگی سمجھ نہیں آئے۔ تو گناہ کی سنجیدگی کو سمجھنا، پھر نجات کی ویلیو کو سمجھنا ضروری ہے۔ سو یہ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بڑی ہی بابرکت باتیں، اور یقیناً آپ سب نے ان تمام باتوں سے بڑی برکت پائی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جس طور سے مقدس یوحنا اسطباغی کے تعلق سے سیکھا ہے، اور یقیناً آج کا یہ پورا ایپیسوڈ جو ہے آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ تھینک یو پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو خرم صاحب، شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، ابھی بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، ضرور اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طور سے آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہو ضرور ان نمبرز پہ رابطہ کریں اور اپنی دعائیہ درخواست ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے پریئر واریئرز آپ سب کے لیے دعا کو رہتے ہیں، اور آپ کسی بھی وقت اس کے لیے کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جائے۔ آپ کی کوئی ٹیسٹمنی ہو، کوئی گواہی ہو، ضرور ان نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنی گواہی بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ آپ واچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل ہمارے چینل کا ID ہے، سو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ لوگ آپ کے وسیلے سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔